बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं अमेरिका में आई तब्दीली का पाकिस्तान पे क्या असर हो रहा है। जनाब, मुस्लिम लीग नून ने नया निकाल लिया है कि सब हेर फेर है, ट्रंप साडा शेर है। अब सारी तवक्कुआत वो भी उसी तरफ लगा रहे हैं जिनके खिलाफ माजी में वो कंपेन कर रहे हैं। मुबारकबादू के ट्वीट्स किए जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जब ट्वीट किया तो उसके बाद पाकिस्तानी अवाम ने जो रद्द अमल दिया है, अल्लाह की पनाह। जो कुछ लिख दिया गया कि जाके आईना देखो, अपनी शक्ल देखो, कैसे तुम उसकी खुशामद में लग गए हो। जनाब, पाकिस्तान में ये सिलसिला शुरू हो चुका है और लगता यही है कि मुस्लिम लीग नून के नारों में बड़ी तब्दीली आ जाएगी। और सबसे बड़ा नारा जो मैंने अभी बताया आपको कि बाकी सब हेर फेर है, ट्रंप साडा शेर है। जनाब, मुस्लिम लीग नून इस वक्त यही सोच रही होगी कि माजी में उन्होंने जो गलती की थी बाइडन की उंगली पकड़कर, वो बहुत बड़ी गलती थी। हसन इकबाल पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। हसन इकबाल ने पुराने ट्वीट्स अपने डिलीट कर दिए हैं और लोगों ने उनके स्क्रीनशॉट्स उनको टैग करके शेयर करना शुरू कर दिए कि देखो, अपना मुंह देखो, ये माजी में जो तुम करते रहे हो, अब डर किस बात से रहे हो। जनाब, ये सारी सियासत के दरमियान बहुत सी ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिन पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। अमेरिका में तब्दीली आ चुकी है। पाकिस्तान में तब्दीली के लिए 12 नवंबर की तारीख मेरे ख्याल में तय हो चुकी है। ज़मानत का केस फ़िक्स हो गया। तोशाना टूई केस वो रह गया इमरान खान पर, जिसकी वजह से जेल में इमरान खान को रखा गया है ज़बरदस्ती। इस पर बहुत सी बातें और भी मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी आ रही हैं कि नवाज शरीफ जो हैं वो बहुत जल्द जो है वो जनेवा पहुंच जाएंगे और मरियम नवाज़ भी जनेवा जा रही हैं और वहाँ पर को खिचड़ी पकने वाली है, जिसका पाकिस्तानी मीडिया में क्योंकि पेड कंटेंट होता है, हुकूमत की तरफ से कमर्शियल चलाते हैं तो ख़बरें भी उनकी मर्ज़ी से चलते हैं। पाकिस्तान में कोई मीडिया आज़ाद नहीं है, क्योंकि मैं भी एक मीडिया हाउस का हिस्सा हूँ। जितना असर और जितना जो होता है ना वो पैसे की रेल पेल का असर मीडिया चैनल्स पर होता है, सारा पाकिस्तान अब यहाँ। अगर आपको काम की बात कहीं से मिल सकती है वो सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया का गला घोंटा हुआ है जनाब पाकिस्तान ने। हुकूमत ने अदालतें फ़ैसला दे चुकी हैं लेकिन ट्विटर अभी तक नहीं खुल सका, और यूट्यूब से चूँकि लोग तंग हैं, लोग माज़र चाहता हूँ, लोग नहीं हुकूमत तंग है, और वो लोग तंग हैं जिनको ये आवाज़ पसंद नहीं होती, तो वहाँ पर भी फायरवॉल ने अपना काम शुरू करा दिया गया। बहुत से हमारे यूट्यूबर्स दोस्त हैं जिनकी वीडियोज़ प्ले करने के बाद वो चलती नहीं है। जनाब, इस सारे सिनेरियो के दौरान एक बड़ा दावा किया गया है मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और एक बड़ा हादसे वाला जो होता है ना, हालांकि मियाँ जवेद लतीफ़ से पाकिस्तानियों का मजाक नहीं है, ना ही हमारा मजाक है, लेकिन वो वक्फे से आके मुर्दा शेर में जो है ना वो हवा भरना शुरू कर देते हैं। अब उन्होंने कहा कि अगर नवाज शरीफ ने राज उगलना शुरू कर दिए तो फिर बहुत सी मुश्किलात पेश आ सकती हैं, और राज उगलने का उन्होंने साथ ये भी कहा कि अब वक्त हुआ चाहता है। दूसरी जानब कहा गया था कि नवंबर के पहले हफ्ते में डब्बे खुलने का खदशा, तो बहुत बड़ा ख़तरा हुकूमत पर वो लटकती तलवार की तरह नज़र आ रहा था। लेकिन अब उनके एक और हादसे वाले जो हैं वज़ीर, जो सबसे नॉन सीरियस हैं, उन्होंने ये दावा किया कि ख़तरा टल गया है, लेकिन ख़तरा अभी टला नहीं है, क्योंकि शेर अभी पिंजरे में बंद है। चूँकि शेर पिंजरे से निकलेगा, ये ख़तरा क्या, ये इस मुल्क से भागने की तैयारियां इनकी मुकम्मल है, और ये भागने के जो होता है ना सर तोड़ कोशिश करेंगे, दौड़ लग जाएगी कि कौन पहले भागता है। जनाब, अलीमा खान साहिबा ने इमरान खान से मुलाकात के बाद जो पैगाम दिया था उसमें काफ़ी इशारे मिलते हैं कि इमरान खान का अगला प्लान क्या है और पीटीआई सोच क्या रही है। उन्होंने कहा था कि इंसाफ के लिए इनकलाब लाना है, मुझे तो ये सारी ज़िंदगी जेल में रखना चाहते हैं, मुझे ये कबूल है, बाहर आप बैठे हैं, आपको निज़ाम कबूल है, फ़ैसला आपने करना है। क्या ये आप पाकिस्तानी को निज़ाम कबूल है? ये कोई ढकी छुपी बात नहीं। पाकिस्तानियों ने जो अपना फ़र्ज़ था वो 8 फरवरी को अदा कर दिया। फिर जब इमरान खान की कॉल आई, लोगों ने सड़कों पर आके जलसा गाह भर कर ये पैगाम भी दे दिया कि हम इमरान खान के साथ हैं। हालांकि पाकिस्तान के जो हालात हैं, शायद ही किसी दुश्मन मुल्क के भी ऐसे हालात हो जो यहाँ पर पाकिस्तान में हुकूमत और पुलिस और सिक्योरिटी इदारे अपने पाकिस्तानी साथियों के साथ करते हैं। बहुत सी कदगने हैं, पाबंदियाँ हैं, ये बात नहीं कर सकते, वो नहीं बोल सकते, बोल ही नहीं सकते। आज़ादी ज़ाहिर राय पर काजी साहब ने जो कदगने लगाई वो रहती दुनिया तक याद रखी जाएंगी। जो बुनियादी इंसानी हकूक़ का उन्होंने मजाक उड़ाया, और जो उनका किरदार था वो है किरदार उनका ज़ाती तौर पर तो ख़त्म हो गया, लेकिन बाकी किरदार काफ़ी वहीं के वहीं हैं, और वो वैसा ही काम अभी तक कर रहे हैं। लेकिन अब से कुछ देर पहले जो ख़बर आई और ट्रंप जीत गया, तो उसके बाद पाकिस्तानी हलकों में अब ये तज्ज़िये किए जा रहे हैं, ये बातें की जा रही हैं कि अब हालात बदलेंगे। पता नहीं हालात कब बदलेंगे, क्योंकि पाकिस्तानियों ने जितनी मुसीबतें और मुशक्क़तें झेल ली हैं
جو مصیبتیں دیکھ چکے ہیں، جن تکلیفوں کا سامنا وہ کر چکے ہیں، شاید ہی کوئی اور قوم ہوتی تو شاید عذاب آ چکا ہوتا۔ اللہ پاک اس ملک پر رحم کرے، اور جو ضد ہے اس کو توڑنے میں کوئی بڑا فارمولہ سامنے آئے تاکہ اس ملک کا آگے چلا جائے، جو کہ فل سٹاپ پاز والی پوزیشن پہ چلا گیا۔ علیمہ خان صاحبہ نے عمران خان کا پیغام پہنچایا، اور عمران خان کا پیغام اب آپ کو پتہ ہے پاکستانی میڈیا پر پابندی ہے، صحافی جو ان سے ملتے تھے وہ بات باہر آتی تھی، عمران خان کی میڈیا سے گفتگو وہ اس پر پابندی لگ گئی ہوئی ہے۔ اب جو بات آتی ہے وہ آتی ہے جن کی ملاقات ہوتی ہے، اور ملاقات کے بعد بھی اب پاکستانی میڈیا پر یہ لفظ چلانے پر پابندی ہے کہ بانی پی ٹی آئی یا عمران خان کا نام تو پہلے ہی پابندی تھی، بانی پی ٹی آئی نے یہ کہا۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ جو بھی لیڈر آئے گا جو بات عمران خان سے منسوب کرے گا وہ اس لیڈر کے نام سے اب چلے گی، بانی پی ٹی آئی کے نام سے وہ بھی نہیں چلے گی۔ جناب علیمہ خان صاحبہ کا پیغام سنیں۔ ہمارا ہے اور ہم اس کے لیے کھڑے ہوں گے، اس کو بچانے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اور اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے جو انہوں نے کل بھی کہا تھا اور آج پھر انہوں نے دہرایا ہے کہ انصاف کے لیے آپ کو انقلاب لے کر آنا ہے، اور یہ آپ کے مستقبل کے لیے۔ عمران خان کہتے ہیں مجھے تو یہ نہ جیل سے نکالیں، مجھے یہ اگلی میری ساری زندگی شاید جیل میں رکھنا چاہتے ہیں، لیکن مجھے وہ قبول ہے۔ آپ نے فیصلہ کرنا، باہر آپ بیٹھے ہیں، وہ جیل میں ہے عمران خان، آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اس ظلم کے نظام میں رہ سکتے ہیں، کیا آپ کے بچے اس ظلم کے نظام میں جس میں کوئی گھر چادر چار دیواری محفوظ نہیں ہے، کسی کو اٹھا کے یہ لے کے جا سکتے ہیں؟ آج کل بچوں پہ ظلم کر رہے ہیں، کیا آپ کو یہ نظام قبول ہے؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ پاکستانی فیصلہ اپنا سنا چکے ہیں۔ وہ 8 فروری کا دن تھا جب دھڑا دھڑ آلو بینگن اور پتہ نہیں کیا کیا نشانات تھے ان پر جا کے انہوں نے ووٹ دیا تھا، انہوں نے اپنے ووٹ پر پہرا بھی دیا تھا، لیکن وہ جو معجد تھے فارم 47 کے، انہوں نے ڈاکہ ڈالا پاکستانی عوام کے ووٹ پر، مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا۔ اب پاکستانیوں سے ہی انقلاب کی توقع کی جا رہی ہے کہ وہ نکلیں گے، کیونکہ پاکستانی ابھی تک تھکے نہیں ہیں۔ جب بھی کال آتی ہے لوگ نکلتے ہیں، مار کھاتے ہیں، قید ہوتے ہیں، لیکن ابھی تک جس کو کہتے ہیں نا پیچھے ہٹنا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ عمران خان ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں۔ ڈیل کے مجھ تک بھی کل ایک خبر پہنچائے گی کہ آپ یہ خبر کریں اور سورس کا نام لیے بغیر یہ خبر کریں، اور خبر آپ سنیں۔ آپ مجھے کہا گیا کہ آپ ویڈیو میں کہیں کہ آپ کے ذرائع نے یہ بتایا کہ بشرا بی بی جیل سے ڈیل کے تحت آئی ہیں، ڈیل کے تحت آئی ہیں، وہ ایک سیاسی میٹنگ کر چکی ہیں اور اب وہ پارٹی کو خود چلائیں گی۔ یہ باتیں اب کی جا رہی ہیں، اور دوسری خبر بھی ساتھ دی گئی کہ فرح گوگی کے نام سے جو مشہور ہے، جو پاکستانی کے اس وقت مطلوب تھیں، لیکن انہوں نے عمران خان کے خلاف گواہی تو نہیں دی تھی وہ یونیورسٹی والے معاملے میں۔ اب وہ جو ہے لندن میں جناب انیل مسرت صاحب، معذرت چاہتا ہوں، وہ ان کی میزبانی کر رہے ہیں، اور وہاں سے اب کوئی نئی گیم جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے۔ اس طرح کی خبریں کافی آتی رہتی ہیں، لیکن یہ خبریں آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے منہ سے ایسی باتیں سنیں تو آپ سمجھ جائیں کہ کسی نے کسی کو اپروچ کیا، کسی دوست کے تھرو، کسی صحافی کے تھرو، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ بات آپ تک پہنچائی جائے، تو شاید اب تک کسی مستند یوٹیوبر نے یہ کر دی ہو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ خبر بالکل غلط ہے اور نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ یہ باتیں سنیں تو آپ کو پتہ ہو یہ کہاں سے آئی ہے، ڈیل کی باتیں کیوں کی جا رہی ہیں، اور ڈیل کی گئی ہے، یہ بات کیوں کی گئی ہے، کیونکہ عمران خان کو اس وقت جو ہوتا ہے نا کمزور لیڈر بنانے کی، پینٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کی بات سامنے نہ آئے، اس کے بارے میں جو بیانیہ ہم بنانا چاہیں وہ میڈیا پر چلے، سوشل میڈیا پر پھیلے، اور کچھ لوگ اپنے منہ سے جن پر آپ کو اعتبار ہے وہ کریں، اور آپ کو یقین ہو کہ باقی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں۔ اگر ڈیل کی جاتی، ڈیل ہوتی تو عمران خان بھی باہر ہوتا، اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس کو کہا گیا کہ 2 سال کے لیے چپ کر جو، پارٹی جیسے چل رہی ہے چلنے دو، اور ہمیں اپنا نظام چلانے دو ہماری مرضی سے۔ تو دیکھتے ہیں، عمران خان ابھی تک نہ ڈیل، انہیں کچھ بھی نہیں چاہیے، نہ ہی انہوں نے کچھ مانگا ہے، کیونکہ اب خود حکومت کی کام پہ ٹانگ رہی ہیں، کیونکہ امریکہ میں بڑی تبدیلی کا اثر ضرور ہوگا۔ کال کا تو پتہ نہیں آئی یا نہ آئے، لیکن اثر ضرور ہوگا جناب۔ اثر سے پہلے ہی جو ہے وہ بتانا شروع ہو گئے ہیں، نواز شریف کے فرنٹ مین کہیں، پروکسی کہیں،
کیا کہیں اس کو، جاوید لطیف وہ میڈیا پر آ کر کہ نواز شریف زبان کھولیں گے، ایک ایک راز بتائیں گے، بھلے سیاسی نقصان برداشت کرنا پڑے. جناب میاں صاحب کو صرف ایک سچ بول دینا چاہیے اور وہ ہے 8 فروری کا سچ. 8 فروری کا سچ بول دیں، اس کے بعد بھاڑ میں جائیں، جو مرضی بولیں. جناب شریف جب زبان کھولیں گے اور جو راز انہوں نے آج تک راز رکھے محض پاکستان کی بہتری کے لیے یا آنے والی نسلوں کو مشکل سے بچانے کے لیے، تو اگر وہ بتانے پہ آئے ہیں اور مشکل حالات سے بچانے کے لیے وہ بتانا ضروری پڑ گیا ہے، تو پھر وہ ایک ایک چیز بتائیں گے جو نواز شریف کو میں جانتا ہوں کہ بھلے اس کا نقصان ان کو سیاسی طور پہ ادا کرنا پڑے وہ کر جائیں گے، مگر جہاں ان کی غلطی ہوگی وہ اعتراف کریں گے. مگر جو ان پہ تھوپا گیا ہے وہ سارا کچھ بتائیں گے جو حقائق نہیں تھے. وہ یہ بتائیں گے، ایک سوال، پاکستان کیا کے میاں اندر صاحب یہ سچ بتائیں گے قوم کو کہ میں الیکشن ہار گیا تھا 8 فروری کو، لیکن مجھے پھر بھی جتا کے ایم این اے بنائیں گے؟ نواز شریف جب زبان کھولیں گے اور جو راز انہوں نے آج تک راز رکھے محض پاکستان کی بہتری کے لیے یا آنے والی نسلوں کو مشکل سے بچانے کے لیے، مشکل سے بچانے کے لیے جو راز آج تک رکھے، میاں صاحب نے کوئی راز ہی نہیں رکھا. میاں صاحب کو شاید گیس ہوئی ہوئی ہے، انہیں کہیں جا کے کوئی اچھی سی گولی کھائیں تو ان کی گیس ریلیز ہو جائے. یہ جو بھار انہیں اٹھ رہے ہیں نا بار بار کہ شاید انہوں نے کوئی راز روکا ہوا ہے، راز روکا ہوا ہے تو سچ بول دیں. کاشف عباسی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ صرف 8 فروری کا سچ بول دیں کہ انہوں نے وہ جھوٹی جا کے تقریر کی تھی. 8 فروری کو وہ گھر چلے گئے تھے لیکن 9 فروری کو وہ لائے گئے تھے اور انہوں نے وہ وکٹری سپیچ کی تھی، وہ جھوٹ تھا. کیسے امید سحر پر بیٹھ کے آئے کہ میں بار بار ویڈیوز میں کہتا ہوں وہ ایک دفعہ بتا دے کہ وہ کون تھا جن کے کہنے پر وہ پاکستان آئے تھے. اپنے بھائی کے کہنے پر تو نہیں آئے تھے. پہلے بھی 16 ماہ مسلم لیگ نون کی اور ان کی تعطیل جماعتوں کی حکومت رہی تھی، نواز شریف کی جرت رہی تھی اس ملک میں آنے کی. قاضی صاحب آئے اور ان کو پورا پلان دیا گیا تو پھر وہ اس ملک میں جناب پدھارے، تشریف لائے اور اس کے بعد ان کے طوطے عوام نے اڑائے. تو بتا دیں ایک دفعہ یہ جو راز ہے، سب سے بڑا راز کھولے نا. 8 فروری کو وہ الیکشن جیتے تھے یا ہارے تھے، کیا ان کے مخالف جو ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد، انہوں نے ایک دن بھی کمپین کی تھی. ان کے اپنے حلقے کے 22 حلقے کے لوگوں نے انہوں نے 76 مارے ہیں. آپ 86,000 ووٹ سے آپ کی جماعت کا لیڈر ہارا ہے اور اب بھی جھوٹ پہ دیکھیں کہ ہم الیکشن کیا بندہ کہ ہم راز کھولیں گے. وہ کھولو ایک دفعہ راز، منہ سے نکالو وہ راز تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ آپ کتنے جھوٹے ہیں، آپ نے کتنے ظلم کیے ہیں اس قوم پر اپنی حکومتیں بنوانے کے لیے. جناب اس کے بعد وہ کہتے ہیں ان کے ایک اور مزاحیہ وزیر جو وزیر دفاع ہیں لیکن سب سے مسخرہ پن، سب سے رنگ بازی اس وزیر کے پاس ہے. اور یہ وزیر ٹی وی پر آ کر اب نیا بیانیہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ شاید خطرہ ٹل گیا. آپ نے بے شک ہر ایک کو نواز دیا ہو، جہاں سے آپ سمجھتے رہتے ہیں نا آپ سیکیور ہو سکیں. اس ملک میں قانون سازی آئین کے ذریعے آپ نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے اور وہ پڑے گی. لوگوں کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی. جتنا ظلم لوگوں نے برداشت کیا وہ آہ ضرور آپ کو لگے گی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے منصور شاہ کو انہوں نے راستے سے ہٹایا ہے نا، اب کہہ رہے ہیں وہ جو خطرہ تھا اکتوبر میں وہ ٹل گیا. جناب سنیے اسٹیٹمنٹ جو آپ نے کچھ عرصہ پہلے کہا ہمارے شو پہ، پھر اس کے بعد اس کی بڑی بازگشت رہی کہ اکتوبر جو ہے اس کے اندر حکومت کو خطرہ ہو سکتا ہے. کیا ہم یہ سمجھے کہ اکتوبر گیا تو وہ خطرہ بھی ختم ہو گیا اور یہ سارے محاذ آپ نے سر کر لیے ہیں؟ دیکھیں، میں جب میں نے یہ آپ کے پروگرام میں یہ کہا تھا، مجھے یہ سارے جو رکاوٹیں تھیں یا ہرڈلز تھے یا مختلف رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے جو ہماری سوچ تھی، مختلف یا اس رکاوٹوں کو سلسلے میں جو ہم پلاننگ کر رہے تھے، میرے ذہن میں وہ سب کچھ تھا. جب تک یہ ساری ایکسرسائز کمپلیٹ نہ ہوتی جس طرح آپ نے ابتدائیہ میں کہا ہے، تب تک وہ خطرہ جو ہے ہمارے سر پہ منڈلاتا رہے گا. سید منصور علی آپ صاحب دیکھیں کہ باوجود اس بات کے کہ پارلیمنٹ میں 2/3 جو ہے بڑی تھن میجورٹی کے ساتھ ہم نے پاس کی، ایک ووٹ جو ہے وہ زیادہ تھا 2/3 سے، یا 2 ووٹ زیادہ تھے دونوں ہاؤسز میں، اور ایک اٹیمپٹ ہم نے کیا، ہمارے پاس ووٹ مکمل نہ ہوئے. اس کے بعد ہم نے دوبارہ اجلاس بلا کے جو ہے وہ ووٹ جو ہے جب مکمل ہوئے تو تب مختلف پارٹیوں کے ساتھ جو ہے ہمارے رابطے چلتے رہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جو ہے لاتعداد جو ہے بار ان سے ریکویسٹ کرنی پڑی، ان کے پاس جانا پڑا. بیٹ پن دیکھیں کہ بندے اٹھا کر
انیکا مہندی صاحب کا آپ نے بی این ڈیجیٹل پہ وہ انٹرویو سن لیا ہوگا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، باقی لوگوں کے ساتھ کیا ہوا. پی ٹی اے کے 5 لوگوں کو اٹھا کر جیسے ووٹ کروایا گیا اور جن حالات میں کروایا گیا وہ سب کے سامنے. ایسے ہوتی ہیں آئینی ترامیم. پوری دنیا میں ہمارا مذاق اڑایا گیا کہ ہم آئینی ترامیم ایسے کر رہے ہیں کیونکہ ہم ایک اسلامی جمہوری ملک ہے، یہاں جمہوریت ہے. جمہوریت پر قبضہ تو ہو چکا ہے، اب آئین پر بھی قبضہ ہو چکا ہے، عدلیہ پر بھی قبضہ ہو چکا ہے، اور باقی جتنے طاقتور لوگ ہیں وہ بھی نوازے جا چکے ہیں. اپنی طرف سے انہوں نے سارا کام جو ہوتا ہے نا ہوم ورک پورا کر لیا، لیکن عوام نہیں مانتے نا. یا تو اس ملک میں ڈکٹیٹرشپ آ جائے، عوام چپ کر کے بیٹھ جائیں، پتہ ہو جی کہ اقتدار پر قبضہ ہو چکا ہے، یا پھر ایسے جعلی لوگ جو ہیں وہ کسی دن سیاست سے توبہ کریں. کوئی سچ بولنے کی تو ان میں جرت نہیں ہے. شاید کو اندر کی بات جیسے یہ طریقے سے اب کر رہے ہیں نا، پہلی اٹیمپٹ ہم نے کی، ہم ناکام ہوئے، اب دوسری اٹیمپٹ میں لوگ پورے ہو گئے، لوگوں نے اپنی مرضی سے آپ کو ووٹ دیا. اور کیا ایسے ہوتی ہیں آئینی ترامیم جس میں کنسنسس ہی نہ ہو، جس میں اپوزیشن کی پارٹیوں سے مشاورت نہ کی جائے؟ آپ نے خود وہ بل نہ دیکھے ہوں. وہ عیسیٰ نقوی صاحب نے بھی وہ ایک سٹوری کی ہے نا کہ ان کے پارلیمنٹ گئے ہوئے تھے تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ جو آرمی ایکٹ میں تبدیلی ہے، دہشت گردی والے ترمیمی بل میں تبدیلی ہے، یہ ساری تبدیلیوں میں سے آپ نے بل کو دیکھا ہے؟ تو سب 90% لوگوں کا کہنا تھا کہ ہم نے وہ بل دیکھا ہی نہیں، ہم رائے کیا دیں. تو انہیں اب ایسے تو یہ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے ایک بڑا الزام لگایا، میں اسے دعویٰ نہیں کہتا، انہوں نے بڑا الزام لگایا کہ عمران خان جو ہے ان کو بیرون ملک بھجوانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر آپ گھڑی کی سوئیوں کو واپس ریورس کریں تو ہم یہ بات جب سے عمران خان جیل میں ہے تب سے کی جا رہی ہے. اگست 2023 سے لے کر آج کی تاریخ تک 6 نومبر 2024 تک یہ ہم ڈیلی کسی نہ کسی سورس سے یہ بات سنتے ہیں، ان کے منہ سے یہ بات سننے ہیں کہ عمران خان کو باہر بھجوانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے سامنے جو ہے وہ آپشن رکھے گئے ہیں لیکن اس نے ایک بھی آپشن چوز نہیں کیا. اور یہ کہتے ہیں کہ ہم پوری بات پہلے سن لیں، اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے. یہ بھی آپشن جو ہے ٹرائی کی جا رہی ہے کہ جو بیرونی ممالک ہیں جو طاقتیں ہیں کہ ان کو یہ خود کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو انفلوئنس کرو کہ عمران خان کو رہا ہو کے فلاں ملک بھیجتے ہیں، فلاں ملک بھیجتے ہیں، اور وہ ملک جو ان کو ریسیو کرنے پہ تیار ہے. اچھا، یعنی یہ پی ٹی آئی کوشش کریے کہ خان صاحب کو وطن سے باہر بھیج دیا جائے، اور وہ ملک بھی تیار ہے یورپی ممالک میں سے یا کوئی امریکی کی میں اب جغرافیہ تو نہ مجھ سے جغرافیہ میرا بڑا یہ عمران خان ہے خواجہ صاحب، نواز شریف نہیں ہے جو چوتھی مرتبہ اس ملک سے بھاگا ہے. عمران خان آج بھی جیل میں ہے، آج بھی ڈٹا ہوا ہے، اور آپ کے جھوٹے بیانیے جو آپ آ کر ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر ہنس کر مرضی کے اینکرز کو انٹرویو دے کر آپ کر رہے ہیں نا، اس کا اثر عوام پر نہیں ہوتا. آپ کی کسی بات کا عوام پر اثر نہیں ہوتا کیونکہ آپ خود ایک خاتون کے مینڈیٹ کو چوری کر کے، کسی کو فون کر کے، کسی طاقت کو استعمال کر کے جعلی فارم 47 پر اس اسمبلی میں آئے ہوئے ہیں. آپ کی بات کا کوئی یقین نہیں کرے گا. وہ نواز شریف تھا جس کے لیے بیرونی ملک، اور وہ آپ کو یاد ہوگا لبنان کا کردار، پھر اردن کا کردار، پھر وہ جو سعودی عرب سے کیا ہوا وعدہ تھا. جدہ کون گیا تھا بتائیں نا، آج کن حالات میں گیا تھا، کیسے گیا تھا، کیا ڈیل ہوئی تھی وہ بتائیں، اور کیسے اس ڈیل کو اس نے جو ہے وہ توڑا تھا. پھر پلیٹلیٹس کے بہانے اب کیسے بھاگ کے اس ملک کر گئے تھے. اور میری پریڈکشن یہی ہے کہ اب ٹرمپ کے آنے کے بعد ایک تو ان کے بھاگنے کا وقت ہو گیا کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ وہ انفلوئنس کرے گا، کیونکہ ماضی میں یہ خود چابی والے کھلونے امریکہ کے کہنے پر رجیم چینج لا چکے ہیں. اب وزیر اعظم کی کمر درد کا وقت ہوا چاہتا ہے، نواز شریف کے پلیٹلیٹس گرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے، کسی کی سرجری کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور کسی کے جناب قبلہ بدلنے کا وقت ہوا چاہتا ہے. یہ سارے آپ حالات آنے والے ایک ہفتے کے اندر دیکھ لیں گے. اور لگتا یہ ہے کہ انہوں نے تو اپنی ساری کوششیں، اپنے سارے منصوبے تیار کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ شاید اب کچھ نہیں ہوگا، اب ہم ستے خیر ہیں. لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ جو خاموش طوفان ہے وہ آنے والا ہے، اور تبدیلی جس کا نعرہ امریکہ سے لگا ہے اس کا اثر پاکستان پہ بھی ہونے والا ہے. کیونکہ 12 نومبر میرے اپنے تجزیے کے مطابق وہ تاریخ ہے جس کے گرد اب آپ کو سرخ دھارا لگا لینا چاہیے کہ عمران خان کی ضمانت کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور ان کے بھاگنے کا وقت بھی ساتھ ہی ہوا جائے. کرامت مغل کو اس ویڈیو سے اجازت دیجیے، اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اللہ حافظ.